मौलवी मोहम्मद बाकर को याद किया, क्योंकि मौलवी मोहम्मद बाकर सिर्फ उर्दू के सहाफ़ी नहीं बल्कि आज़ाद सहाफ़त की अलामत बन चुके हैं। दुनिया में अगर आज़ाद सहाफ़त की बात होगी, अगर सहाफ़त के बुनियादी मकासद की बात होगी, अगर एक सहाफ़ी की ज़िम्मेदारियों की बात होगी, तो मौलवी मोहम्मद बाकर एक ऐसी अलामत बनकर उभरेंगे कि जिनकी शख्सियत में एक सहाफ़ी की तमाम जो खूबियाँ होनी चाहिए वो आके मुकम्मल हो जाती हैं। और वहाँ से जो बुनियाद पड़ी थी जंग आज़ादी की, एक सहाफ़ी के कलम से दिल्ली उर्दू अखबार, मैं तो खुश नसीब हूँ कि उसी दिल्ली कॉलेज से मैं भी पढ़ा जिस दिल्ली कॉलेज से मौलवी मोहम्मद बाकर पढ़े और वहाँ पे पढ़ाया। तो वहाँ से जो ये तहरीक उठी, तो मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी, जैसा कि मासूम साहब ने भी कहा था, उर्दू सहाफ़त के ज़रिए लड़ी गई। पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरी ज़ुबान नहीं थी जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ती हो। कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु के वानियम्बाड़ी और आम्बूर तक, अगर कोई ज़ुबान थी जिसमें अगर कहना चाहता, अगर लाला लाजपत राय अपनी बात कहना चाहते थे, अगर सरदार भगत सिंह अपनी बात कहना चाहते थे, तो किस ज़ुबान के ज़रिए कहते थे? अंग्रेज़ी के ज़रिए नहीं। ये जो एक गलत वो है कि लिंगुआ फ्रैंका अंग्रेज़ी थी, नहीं, लिंगुआ फ्रैंका कल भी उर्दू थी, आज भी उर्दू है। और उसके ज़रिए जंग आज़ादी की तहरीक बनी, पनपी, आगे बढ़ी, और नतीजा हुआ कि हिंदुस्तान के में सबको मुत्तहिद किया। और यही वजह थी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल वल बलाग, या मौलाना मोहम्मद अली जौहर का कामरेड, और दूसरे अखबार जो निकले उर्दू के, उन्होंने जंग आज़ादी के अंदर एक जोश और जज्बा भरा। क्योंकि अंग्रेज़ी जो थी, माफ़ फरमाएं, अंग्रेज़ी के सहाफ़ी चाटुकार थे कल भी और आज भी। वो कल भी हुकूमत वक्त की गोद में थे, आज भी हैं। ये उर्दू सहाफ़ी था कि जो लड़ाई लड़ा था। और ये मौलवी मोहम्मद बाकर ने जो बुनियाद रखी थी अपने खून से, अपने लहू से, ये उसका नतीजा था। इसमें मौलवी मोहम्मद बाकर के बारे में तो आप लोगों ने सबने सुन लिया, देखा, और मासूम साहब ने बहुत तफसील से रोशनी डाली उनकी ज़िंदगी पर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज़ाद हिंदुस्तान में भी उर्दू के सहाफ़ियों का ज़बरदस्त किरदार है हिंदुस्तान को बनाने में, हिंदुस्तान की तामीर में। आज़ादी के बाद भी उर्दू के सहाफ़ियों से ज़मानत तलब की गई। पहला उर्दू अखबार जिससे ज़मानत तलब की गई और अखबार बंद हुआ ज़मानत की वजह से, वो नई दुनिया अखबार था। मेरे वालिद हज़रत मौलाना अब्दुल वही सिद्दीकी, नई दुनिया से ज़मानत जब्त की गई, ज़मानत मांगी गई 20,000 रुपये, उस वक्त के 20,000 रुपये। घर का एक एक जेवर, एक एक सामान बिक गया, तब ज़मानत दी गई। और नई दुनिया बंद हुआ तो हिम्मत निकाला, हिम्मत बंद हुआ तो ताकत निकाला। बार बार और जेल की सऊबतें एक के बाद एक बर्दाश्त की। मौलाना इसाक इल्मी साहब कानपुर के, उन्होंने जेलें काटी, टॉर्चर हुए, तकलीफ़ें उठाई। कलकत्ते के अखबारात ने जेलें काटी। आज़ादी के बाद सवाल ये था कि इस मुल्क में वाकई सेकुलरिज्म होगा, वाकई आज़ादी होगी, या अंग्रेज़ वाले कानून चलेंगे? इम्तहान था, हिंदुस्तान के आइन का इम्तहान था, हिंदुस्तान की जमहूरियत का इम्तहान था, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का इम्तहान था। लेकिन ब्यूरोक्रेसी और निज़ाम पुराने दर्रे पे चल रहा था। इसे चैलेंज कौन करेगा? जब तक चैलेंज नहीं होगा पता कैसे लगेगा कि हाँ, नए हालात में, नए हिंदुस्तान में नई आवाज़ मुमकिन है। इसको चैलेंज किसी दूसरे अखबार ने, किसी दूसरे जुबान ने नहीं किया, उर्दू अखबारात ने चैलेंज किया पहली बार, और ये सवाल पूछा कि आज़ादी है या नहीं, वाकई आज़ादी वाकई है या सिर्फ कागज़ के ऊपर है। और ये आज़ादी की लड़ाई 1950 से 47 से शुरू हो गई उर्दू सहाफ़त के ज़रिए। क्योंकि उस वक्त जो हालात थे बहुत तकलीफ दे हालात थे।
تو یہ مت سمجھیے کہ یہ جنگ جو ہے 15 اگست 1947 کو ختم ہو گئی، بند ہو گئی، اس کے بعد بھی جاری تھی، جاری ہے. اور یہ جنگ اردو اخبارات نے لڑی. اس وقت فیروز گاندھی جو کہ نیشنل ہیرالڈ کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے پارلیمنٹ میں سوال اٹھایا کہ یہ پرانے برٹش قانون جس کے تحت مہاتما گاندھی کے اخبار کو، مولانا محمد علی جوہر کے اخبار کو، مولانا آزاد کے اخبار کو بند کیا گیا ضمانت مانگ کے، یہ قانون کب تک چلے گا؟ اور ضمانت کا طریقہ یہ ہوتا تھا، آپ میں سے بہت سو کو نہیں پتا ہوگا، ڈکلیریشن کینسل کر دیا جاتا تھا. آپ کا ڈکلیریشن کینسل ہو گیا، آپ شائع نہیں کر سکتے، ضمانت جمع کرائیے اور پھر اس کے بعد تو اس کو قانون کو بدلنا ہوگا. تو ایک پرائیویٹ ممبرز بل لائے جو کہ فیروز گاندھی ایکٹ کہلاتا ہے، اور پہلی بار اس کے بعد ہی شاید کوئی پرائیویٹ ممبر بل جو ہے پاس نہیں ہوا، وہ پاس ہوا اور یہ حالات بدلے. لیکن یہ لڑائی کس نے چھیڑی تھی؟ اگر اردو کے اخبارات اس وقت پہلے الجمعیت، پھر نئی دنیا، پھر انقلاب تو بعد میں آیا ہے، کلکتے کے اخبارات اور آزاد ہند اور دوسرے، مجھے اب اس وقت ذہن میں نام نہیں آ رہا، جی اخبار مشرق تو بہت بعد میں ہے، اچھا بہرحال جی تو بلٹس بھی بعد میں آیا ہے. یہ 60s اور 70s کے اخبار ہیں. میں 50s کی بات کر رہا ہوں. 50s میں مولانا اسحاق سنبلی خاص طور پہ گرفتار ہوئے، اور کیونکہ انہوں نے چیلنج کیا حکومت وقت کو اور سوال اٹھایا کہ سیکولرزم کا مطلب کیا ہے، برابری ہے یا نہیں. جب فسادات ہوئے، فسادات کے بارے میں لکھا ایمانداری سے، اور ان پہ مقدمے قائم کر دیے گئے، انہیں جیلوں میں ڈال دیا گئے. میرے والد ہی 70 بار جیل گئے. میرے گھر پہ، میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا، لیکن جو میں نے سنا دیکھا کہ پولیس جو ہے بلی ماران میں، حویلی نظام الدین میں، ہمارے گھر کے اوپر چھتوں سے کود کے اندر آتی تھی اور ایک ایک تکیہ، ایک ایک نالیاں، نل کے جو ٹوٹیاں ہیں وہ تک کھول لی جاتی تھی دیکھنے کے لیے کہ اس میں کیا لگا ہوا ہے. اور فاقے تو عام تھے. صحافی اس وقت صرف آج 1857 میں فاقے نہیں کر رہا تھا، اس کے بعد بھی اردو صحافیوں نے بڑے پیمانے پہ فاقے کیے ہیں اور تکلیفیں اٹھائیں اور جیلیں کاٹی ہیں. تو کوئی قانون، میں اپنے گھر کی تو جانتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی احمد مصطفیٰ رائی صاحب، خالد مصطفیٰ صدیقی صاحب سب جیل گئے. DIR میں، ڈیفنس آف انڈیا رولز، میسا میں کوئی کالا قانون ایسا نہیں بنا کہ جس میں ہمارے خاندان کے لوگ جیل نہیں گئے. مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ٹاڈا میں جیل گیا میں سب سے پہلے. اور کس لیے گیا؟ کہ اس وقت کے ہوم منسٹر ارون نہرو صاحب کو اور ہمارے بڑے عزیز عارف محمد خان صاحب کو چیلنج کیا تھا. میں نے ان کی سیاست کو چیلنج کیا تھا. تو یہ اردو صحافت کی جو روایات تھیں کبھی بھی حکومت وقت کے ساتھ نہیں چلی اردو صحافت. اس لیے میں یہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولوی محمد باقر کو یاد کرتے کرتے آپ اس کے اوپر بھی توجہ دیجئے کہ اردو صحافت کا کیا رول ہے ہندوستان کو صحیح معنوں میں جمہوریت بنانے میں. کیونکہ اگر اردو کے صحافی یہ ہمت نہ کرتے اور حکومت وقت کو چیلنج نہ کرتے، اس وقت کے جو ہوم منسٹر تھے گووند ولبھ پنت، سردار پٹیل تو بہت جلدی چلے گئے، حالانکہ انہوں نے بھی کمی نہیں رکھی تھی، لیکن گووند ولبھ پنت نے تو بہت ہی زیادہ سختی خاص طور پر اردو اخبارات کے اوپر کی. اور نتیجہ یہ ہوا، اس کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہا. تو آج کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا. ہاں آج میں کہتا ہوں، بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آج اردو صحافت کے لیے بہت بہتر وقت ہے. یہ اس وقت میں آپ لوگوں کو جتنے اشتہارات مل رہے ہیں، ہم تو جانتے نہیں تھے اردو اخبار کو اشتہار کیا چیز ہوتی ہے. ہم نے تو کبھی اخبار کو اشتہار سرکاری یا پرائیویٹ ملتے نہیں دیکھے تھے. اردو کو بالکل باہر کر دیا گیا تھا. اس کا ایک جدوجہد کرنی پڑی 70s میں 80s میں اردو اخبارات کے لیے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اردو اخبارات کو ان کا مقام ملا، عزت ملی، اور اردو اخبارات آج بھی اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ کمپیوٹر اپنا لیا اردو اخبار والوں نے، نئے فونٹ آ گیا،
ورنہ جو پرانی ٹیکنالوجی تھی اس کا شکار اردو صحافت ہو گئی تھی، آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی. تو ہم لوگوں نے جد و جہد کی. مجھے یاد ہے راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے، میں ان کے پاس گیا کہ صاحب ہماری جو نیوز سروس ہے UNI کی، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ٹیلی پرنٹر بنوا دیا جائے. اس وقت تک پاکستان میں بھی ٹیلی پرنٹر نہیں تھا، رومن میں ہی اردو کی خبریں بھیجی جاتی تھیں. تو راجیو گاندھی نے کہا کہ ٹیلی پرنٹر کا کیا کرو گے؟ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1985-86 کی. اب تو کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا، آپ اس پہ جاؤ. ہم نے کہا نہیں صاحب ابھی تو ہمیں ٹیلی پرنٹر دے دیجئے، اس پہ بھی ہم آ جائیں گے، کیونکہ اردو کا فونٹ نہیں ڈیولپ ہوا تھا. تو اس وقت ٹیلی پرنٹر بنا، اور ٹیلی پرنٹر کے ذریعے UNI کی خبریں جو ہیں اردو اخبارات کو پہنچنی شروع ہو گئی تیزی کے ساتھ. اور یہ پاکستان میں اس وقت بھی اردو کی خبریں رومن میں بھیجی جاتی تھیں، اردو کے ذریعے نہیں جا رہی تھیں. اور پھر اردو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑی اور انٹرنیٹ کا زمانہ آیا تو اردو اور آگے بڑھی. تو اردو کا سفر جاری ہے، اردو صحافت کا سفر بھی جاری ہے. اور میں اردو صحافیوں سے کہوں گا کہ آپ آج بھی دوسری زبانوں کے صحافیوں کے مقابلے میں زیادہ محنت کرتے ہیں اور زیادہ بہتر صحافت کرتے ہیں، زیادہ بہتر صحافت کرتے ہیں، اور زیادہ مشکل حالات میں کرتے ہیں، زیادہ پریشانیوں کے ساتھ کرتے ہیں، بہت کم وسائل کے ساتھ کرتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے جو تھوڑے سے احساس کمتری کا شکار ہیں، اردو صحافت کو نیچا دیکھتے ہیں، اردو صحافی کو نیچا دیکھتے ہیں، اردو صحافت کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اردو صحافی کن دقتوں کے ساتھ، جو اردو اخبارات کے مالکان ہیں ان کو میں جانتا ہوں کہ اس مالک کو بھی کتنی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنے اس کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اردو اخبارات میں ایک ایک آدمی جو ہے 4 لوگوں کا کام کرتا ہے. جہاں جو کام دوسری زبانوں میں 4 آدمی کرتے ہیں، اردو اخبارات میں وہ ایک آدمی اکیلے کرتا ہے اور پریشر لیتا ہے. اور اس کے باوجود بہترین صحافت. یہ جو الزام ہے اردو صحافت پہ کہ اردو صحافت فرقہ پرستی پھیلاتی ہے، قطعاً بے جا غلط ہے. چاہے مولوی محمد باقر تھے جنہوں نے ہندو مسلم سکھ عیسائی دوستی اور محبت اور بھائی چارے کے لیے اپنی قلم کا استعمال کیا، اور اس کے بعد چاہے مولانا ابوالکلام آزاد تھے، مولانا محمد علی جوہر تھے، خود بھگت سنگھ نے جس طرح سے لکھا. اردو صحافیوں نے زیادہ تر، اور جو لاہور کے اخبارات تھے، زمیندار، میرے والد نے زمیندار میں بھی کام کیا تھا لاہور میں، اور 46 میں جب پارٹیشن لگا کہ اب ہونے والا ہے تب وہاں سے واپس آئے یہاں دلی. تو لاہور میں بڑی لڑائی لڑی گئی اردو صحافت کی. ملاپ پرتاپ، تیج اور زمیندار، ان اخبارات میں. اور ہندوستان پاکستان کی لڑائی بھی وہیں لڑی گئی. یہ جو پارٹیشن کی لڑائی تھی وہاں پہ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ملاپ جیسے اخبارات تھے کہ جو ایک طرف تھے، پرتاپ تھا دوسری طرف تھا، ٹکراؤ تھا. زمیندار جو تھا وہ اس کا الگ انداز تھا. تو ساری لڑائیاں جو ہیں وہ اردو صحافت کے ذریعے لڑی گئی تھی. اور آزادی کے بعد بھی اردو اخبارات نے جو ظلم و ستم تھا، جو پولیس کا آپریشن تھا، جو فسادات میں جو تکلیفیں تھیں، اس پہ لکھا ہی فرقہ پرستی نہیں ہے. یہ حقیقت بیان کرنا، سچائی کو سامنے لانا، چاہے وہ بھاگلپور کا فساد ہو، چاہے وہ ہاشم پورہ ملیانہ میرٹھ کا فساد ہو، چاہے وہ مراد آباد میں عیدگاہ کے اوپر قتل عام ہو، یا وہ بھونڈی جلگاؤں کا فساد ہو، یا ممبئی کا 93 کا فساد ہو. اس کے اوپر اگر تصویریں دے رہے تھے، اصل رپورٹنگ لا رہے تھے، سچائی سامنے لا رہے تھے، تو بہت سے لوگ اس کو فرقہ پرستی قرار دیتے تھے. میری نگاہ میں وہ ملک کے ساتھ وفاداری تھی، اور اس ملک کے ساتھ، سماج کے ساتھ ایمانداری تھی، صحافتی ایمانداری تھی. کیونکہ اگر آپ سچ نہیں لکھتے، اگر آپ سچائیاں نہیں بیان کرتے اور خوف زدہ رہتے ہیں کہ آپ کے اوپر مقدمے قائم ہو جائیں گے، تو آپ جو ہے صحیح معنوں میں صحافی نہیں ہیں. اردو کے صحافی تو ہیں ہی نہیں آپ، اور کسی زبان کے ہو سکتے ہیں. اردو کا صحافی جو ہے وہ حق گوئی میں کوئی جو ہے بالکل ہچکتا نہیں. مجھے یاد ہے کہ میرٹھ میں جب فساد ہوا